लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख, और हमारे साथ मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी के फारगल तहसील। कराची यूनिवर्सिटी तो अभी दूर का वाक़या हो गया, अभी तो वो लंदन खेलते हैं, और कभी कभी आपको किसी टेलीफोन पे किसी फंक्शन में, किसी फैज़ के सेलिब्रेशन में उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोगों को मुज्तमा करते हैं, लोगों को जमा करते हैं। दरअसल लोगों को जमा करना वो सक्सेस की चाबी भी समझते हैं, और लेफ़्ट ओरिएंटेड है। और उनसे तो आगे पूछेंगे कि लेफ़्ट में उसने क्या क्या देखा। फिर आज तक वो बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से थोड़ा पहले वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। आज तक वो बहैसियत मजमूई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी और बहुत सारी खूबियाँ भी हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। तो लंदन से आए हुए हमारे आज के मेहमान, हमारे दोस्त जनाब अकरम कायम खानी, जिनका ताल्लुक जेम्स आबाद, चूँकि हम हिस्ट्री का ख़याल नहीं रखते और जेम्स आबाद को कोट गुलाम अमन में तब्दील करते हैं और राम बाग को आराम बाग में बना देते हैं, तो इसी का शाखसाना इनके घर, इसके शहर पे भी है। वो कल और वो बिजली, वो बरक इनके शहर के नाम पे भी गिरी और जेम्स आबाद कोट गुलाम अमन बन गया। कोट गुलाम अमन से जनाब हमारे दोस्त अकरम कायम खानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकरम, बड़ी मेहरबानी। और मैं आपको देखता रहा हूँ कई ज़मानों से, हमारे आर्ट्स काउंसिल के जो सदर हैं अहमद शाह या वसअतुल्लाह खान वाले या मज़हर अब्बास, तो देखता तो इंसान सब एक जैसे नहीं होते। तो फिर मैं सोचता भी था, देखता भी था, बातें ये वो सारा। फिर हमारी आपस में दोस्ती हो गई, और मुझे बेइंतहा खुशी है कि आपने लीडर टीवी को टाइम दिया। और मैं बाकी कचहरी और बाकी हाल हवाले और गपशप करने से पहले आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि ये जो दुनिया है ना, ये ऐसे नहीं बनी। इस दुनिया को बनाने के लिए कई दुनियाओं की कुर्बानियाँ हैं, और कई हज़ार, कई लाख, कई करोड़ों लोगों ने सफ़र भी किया, अच्छा भी किया। और एक सफ़र है जस्तजू का, तड़प का, आगे बढ़ने का। तो उसी सफ़र का एक मुसाफिर जनाब अकरम कायम खानी भी है। तो ऐसे ही चीज़ें नहीं बन जाती और ऐसे ही मामलात नहीं बन जाते। तो अकरम, मुझे सिर्फ अगर आप जेम्स आबाद का मैंने जैसे ज़िक्र किया, तो आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, जो भी आपका शऊरी तौर पर हाफ़ज़ा है, अगर अपने वालिद वालदा, उनके वालिद दादा दादी नाना और उनका जो कुछ है, और आप कैसे कराची तक हमें पहुंचाएं, बाद में हम अगली सवारी करेंगे। जी, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने मुझे वक्त दिया और मुझे बुलाया आपने लीडर टीवी पर। लीडर टीवी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है कि आप फ़िल्म बंद कर रहे हैं और तारीख़ में उन तमाम लोगों की बातें डाल रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, एक बना रहे हैं, एक तारीख़ आप ख़ुद रकम कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इस समाज की किसी भी किस्म की तब्दीली में कोई रोल अदा करते रहें। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, बिल्कुल मैं पैदा हुआ कोट गुलाम मोहम्मद जेम्स आबाद के अंदर, और वहाँ मेरे हमारा जो है ज़्यादातर, आपको पता है मैं कायम खानी नाम के साथ भी लिखता हूँ। तो कायम खानी घराना आम तौर पे आपने देखा होगा, या तो हम फ़ौजी हैं या हमारी छोटी मोटी ज़मीनें हैं। और हिंदुस्तान से जब हम लोग बेसिकली उर्दू स्पीकिंग कहलाते हैं, लेकिन हम उर्दू स्पीकिंग हैं नहीं, हम मारवाड़ी बोलते हैं। हम मारवाड़ी बोलने वाले लोग हैं, और हम राजस्थान में रहते थे। तो जब भी पाकिस्तान बना तो राजस्थान से हमारे कुछ लोग, आज भी हमारे जो राजस्थान में सैकड़ों लोग बसते हैं, और राजस्थान से माइग्रेट करके हम जब इधर आ गए, बॉर्डर के बिल्कुल उमरकोट के साथ ही आके जो करीब के इलाके थे, जेम्स आबाद हो, उमरकोट हो, कुंडरी हो, ये सारे जितने हैं भी, काचेल हो, फलां ये जुड्डो है, डिगरी है, इसी डिस्ट्रिक्ट में, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में आके हम लोग ज़्यादातर आबाद हो गए, जो इस साइड से आए। कुछ लोग पंजाब में भी गए, तो आबाद हो गए।
بلکہ میں آپ کو بتاؤں تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم تو خیر 16ویں صدی میں مسلمان ہوئے، اور ہمارا خونی رشتہ ہے رانا چندر سنگھ سے. اچھا. رانا چندر سنگھ جو ہے وہ ہمارے مطلب جد امجد، مطلب ہمارا ایک ہی بلڈ ہے، ایک ہی داد. رانا صاحب جب حکومت میں ہوتے تھے اور میں جاتا تھا ان سے ملنے، تو وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے آ گیا میرا داد پوترا. تو یعنی ہمارا ایک بالکل ایک تو ایک ہی بات. ٹھیک ہے ریلیجن الگ ہو گیا، ہم مسلمان ہو گئے اور وہ آج تک جو ہے وہ ہندو رہے، وہ کوئی بات نہیں. تو اس طرح سے جمس آباد میں پیدا ہوا. وہیں میرے خیال میں ایک کلاس میں نے پڑھی. اس کے بعد میرے فادر جو ہیں ان کی جاب ہو گئی کراچی میں. والد صاحب کا نام اور ان کی؟ ہاں میرے والد محمد مقصود خان تھے، اور ہی واز اکاؤنٹنٹ ان دا بگننگ اینڈ دین ہی بیکم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اور وہ وہاں سے حیدرآباد میں پڑھتے رہے بورڈنگ ہاؤس میں، قائم خانی بورڈنگ ہاؤس. اس کے بعد وہ کراچی آ گئے، اور کراچی میں انہوں نے آ کے یہاں پہ مختلف جگہوں پہ جاب کی، جیسے PIDC ہاؤس جس کے قریب ابھی ہم بیٹھے ہیں. یہ میرے والد میں ہم آتے تھے بچپن میں، مجھے یاد ہے اس PIDC ہاؤس میں. تو یہاں پہ بھی انہوں نے جاب کی. اس کا پرنس گلاس کمپنی ایک تھی جو شیشے بناتی ہے، اس کے وہ ان دا اینڈ جب ان کی وفات ہوئی تو وہ جو ہے وہ اس کے سیکرٹری بھی تھے. تو وہ ہمیشہ پڑھے لکھے. میرے تایا جو تھے وہ زمینداری پسند کرتے تھے، اور میرے والد کیونکہ تعلیم کی طرف دھیان تھا ان کا، تو وہ ان کو نہیں پسند تھا نا دکان. تو آپ کے تایا دیہی تھے اور وہ شہری ہو گئے تھے مینٹلی. تو مینٹلی اس لیے میرے والد نے ہماری جو زمین یا کوئی دکان یا جو بھی تھا وہ ہمیں تایا کے حوالے کیا. کہا کہ بھائی میرے بس کی نہیں، میرے دادا فوجی تھے تو اور میرے بس کا نہیں، میں شہر جا رہا ہوں. تو وہ شہر آ گئے، تو کراچی آ گئے. پھر ہمیں بلا لیا انہوں نے. کہا تقریباً 63 یا 64. اچھا 63-64 میں ہم لوگ کراچی آئے. اور کراچی میں اس زمانے میں ہم لوگ ڈرک کالونی کہلاتی تھی ایئرپورٹ کے پاس، تو وہ جس کو بعد میں اب شاہ فیصل کالونی کہتے ہیں، اس کے نمبر 2 میں ہم آ کے آباد ہو گئے. تو شروع میں کرائے پہ تھے، اس کے بعد اسی محلے میں ہی ہم نے اپنا گھر خرید لیا، اور والد کے ساتھ پھر ظاہر پھر وہاں پر ایکٹیویٹی. آپ کو پتہ ہے کراچی بڑا ایسا شہر ہے جہاں پہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹی چلتی رہے. تو میں بنیادی طور پر اپنے والد کے حوالے سے آپ کہہ لیں کہ ابتدائی طور پر میں بڑا اپنے والد کی وجہ سے شاہ میں نورانی جو ہے نا. اچھا علامہ. جہاں ان کے کہ میرے والد ان کو سپورٹ کرتے تھے. ہم لوگ ان کے نعتیں پڑھنا جانا، ایکٹیو رہنے کا شوق تھا بہت. تو ان کے ساتھ رہے. اس کے بعد تو مرحوم شاہ من نورانی سے ملاقات ہوئی پہلے ان زمانوں میں؟ جی بالکل ہوئی. بلکہ اس زمانے میں چھوٹا تھا تو ظاہر ان سے ایسے دیکھتے تھے ان کو. اس کے بعد جب میں پیپلز پارٹی میں تھا تو اکثر اسلام آباد سے واپسی پہ جہاز میں 1-2 مرتبہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو کہا بھائی آپ ویسے تو ہمارے پیر ہیں لیکن ہم سیاسی طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. سیاسی طور پر آپ کے مخالف ہے، لیکن وہ بہت زبردست آدمی تھے. ایسے مطلب میں ایسے علماء جو ہے وہ بہت کم کا ہیں. تو خیر وہ یہ رہا. تو یہ ایکٹیویٹی رہی. پھر کراچی میں ہم لوگ آ گئے، اور آنے کے بعد یہاں پہ اسکول میں ہمارے الیکشن ہوا. بزم طلباء بنتی تھی. اچھا بزم طلباء اس زمانے میں الیکشنز ہوتے تھے. تو یہ پرائمری تو ہے یا سیکنڈری میں آ گئے آپ؟ ہاں سیکنڈری میں آ گئے. مطلب 6ٹھی یا 7ویں جماعت میں تھے. میں 7ویں میں تھا میرے خیال میں الیکشن ہوا. تو پھر بھی ان انجمنوں کا الیکشن ہوتا ہے؟ بالکل. وائس پریزیڈنٹ مطلب پریزیڈنٹ ہوتا تھا ہیڈ ٹیچر، ہیڈ ماسٹر، اور وائس پریزیڈنٹ سے باقی سارے عہدوں پہ الیکشن ہوتے. تو بھٹو صاحب کا اس زمانے میں بڑا فیم تھا. چل رہی تھی موومنٹ، لوگ باہر نکل رہے تھے، میٹنگیں ہو رہی تھی. تو بڑا وہ میں نے وہ الیکشن لڑا. اور میرے خیال میں میں نے وہ جب الیکشن لڑا تو میرے مقابلے میں 32 امیدوار تھے. مطلب مجھے یاد ہے. اور ان سب نے میرے خیال میں کسی نے 50 ووٹ، کسی نے 10 ووٹ، کسی نے 5 ووٹ لیے. اور مجھے لینڈ سلائڈ مطلب پورے اسکول نے جنرل سیکرٹری کے لیے میں جیتا. اور اس کے وہاں سے میری مطلب اہمیت بنی اسکول میں. تو وہاں پہ
میں قطع کرتا ہوں. تو یہ لیڈر آگے بڑھنا یا گائیڈ کرنا یا لیڈ کرنا، تو یہ اندر گھر میں سکھایا یا ٹیچر اس طرح کی تعلیم دیتے تھے؟ کیا ہوتا تھا؟ آپ کو کیسے خیال آیا؟ اچھا ہاں، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ میرے گھر میں تو ایسا کوئی ماحول نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، قطعی نہیں تھا. وہاں تو دادا فوجی تھے اور نمازی پرہیزگار، اور زیادہ شام نورانی کی جلسے میرے والد سنتے تھے. وہ بھی اللہ رسول نعت اور کا سلام اور دعا. تو یہ بالکل کہیں سے بھی ہاں تھوڑا سا مجھے اثر جو تھا نا، جو میں نے ہلکی سیاسی، وہ یہ تھا کہ میرے تایا، رشتے کے تایا، مطلب سگے تایا تو وہ تھے جو گاؤں میں رہتے، سگے رشتے کے تایا یعنی میرے والد کے ایک فرسٹ کزن، وہ حیدرآباد میں ہوتے تھے، اسلم خان قائم خانی. وہ اسلم خان جو تھے وہ لیبر لیڈر تھے، اور وہ تھوڑے نیپ اورینٹڈ تھے، نیپ وغیرہ کے ساتھ تھوڑے ایکٹیو تھے، مزدور تحریک میں ایکٹیو تھے. تو وہ ہمارے گھر جب آتے تھے تو تھوڑا بہت ہمیں ایسے میں دیکھتا تھا، وہ خبر پڑھتے تھے، ہاں بھیا آ گئی ہے خبر، ذکر کرتے تھے. تو وہاں سے تھوڑا. لیکن اسکول میں کیا ہوا کہ اسکول کے اندر جو ہے وہ جب ایکٹیو شروع، وہاں پہ مجھے پک اپ کیا جماعت اسلامی کے لوگوں نے سب سے پہلے. تو یہاں جمعیت کے جو شاہ فیصل کالونی میں یونٹ تھا نا، ان لوگوں نے پک اپ کیا اور مجھے وہ لے کے جاتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ مجھے سب سے پہلی میں نے کتاب بھی انہوں نے ہی مجھے دی نصاب کے علاوہ، اور وہ کتاب تھی پیٹرولیم کی کہانی. اس زمانے میں اس قسم کی ابتدائی جسے ہم ماں دیا کرتے تھے، تو وہ پیٹرولیم کی کہانی مجھے یاد ہے کہ پہلی کتاب میں نے پڑھی، اور پھر ایک پیپر دیا کہ آپ کتنی نیکیاں دن میں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے روڈ کراس کرائی، کون سے نیکی کے کام کیے، وہ سارا حساب آپ رکھیں. اچھا میں ایک آدھ پروگرام میں ان کے گیا، لیکن وہاں ہمارے ایک دوست تھے جو کہ بعد میں بہت بڑے سرجن بھی ہوئے یہاں پہ، ابھی پتہ نہیں مجھے آج کل یہاں ہیں کیا ہیں، ڈاکٹر نہال ظفر نہال، شاعر بھی تھے. وہ نہال ظفر نہال یہاں کارڈیولوجی میں تھے ڈاکٹر، اب پتہ نہیں باہر ہیں آج کل کہاں ہیں. تو وہ تھوڑے سے لیفٹسٹ تھے، اور سبت حسن صاحب نے اس کو بعد میں ڈاکٹر بننے کے لیے روس بھی بھیجا تھا. تو نہال نے مجھے کہا کہ یار میں عہدیدار بن چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ایک میٹنگ ہے. مجھے یاد ہے. تو نہال بھی جماعتی تھا؟ نہیں جماعتی نہیں، وہ لیفٹسٹ تھا نا. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں، مجھے تو جمعیت والے ایک دو جگہ لے گئے، لیکن اب نہال نے دیکھا کہ بھئی یہ ابھر رہا ہے ایکٹیویٹی ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ آئیں میرے ساتھ چلیں اور آپ کو ملے. تو یہاں شاہ فیصل میں جو ہے ایک کوئی چھت پہ تھی میٹنگ، این ایس ایف کے لوگ جمع تھے، نیشنل. اب این ایس ایف سے آپ کی پہلی ملاقات تھی یہاں پہ. اس نے جا کے ہم نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے پر جو ہے وہ انہوں نے بتایا بھئی وہاں باتیں ہوئی ہیں سے یہ وہ. اور میں جب وہاں سے واپس آ رہا تھا تو وہاں 4 نمبر سے لے کر 2 نمبر گھر تک ہم واک کر کے آئے. اکرم واپس مت آؤ، ہاں ابھی ہم آپ سے پوچھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، ہماری جناب اکرم قائم خانی سے باتیں ابھی شروع ہوئی ہیں، تو ابھی وہ جمعیت کے اس کالب میں ڈھلے نہیں ہیں، تو این ایس ایف والوں نے کہا کہ اس کو اپنایا جائے، تو وہ اس کو ایک چھت کی میٹنگ پہ لے گئے. وہاں کیا ہوا ہم دیکھیں گے، سنیں گے جناب اکرم قائم خانی کی زبانی کہ کیا ہوا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.